Welcome to my YouTube channel Bible तफसीर. This is the fourth video of Genesis. ये पैदाइश की किताब के सिलसिले में चौथी वीडियो है. पैदाइश बाब 3. इस बाब में इन बातों का बयान है: हमारे पहले वालिदैन का गुनाह और कमबख्ती, इनके खिलाफ खुदा का गज़ब और लानत, मखलूक़ात के अमन व चैन की तबाही, इसकी खूबसूरती और दिलकशी पर दाग लगना. आयत 1 से 5 में बेगुनाहों का आजमाया जाना. आयत 6 से 8 में उनका आजमाइश में खिलाफ वर्जी करना. आयत 9 से 10 में खिलाफ वर्जी करने वालों का मुजरम ठहराया जाना. और आयत 11 से 19 जुर्म साबित होने पर सज़ा का हुक्म. और आयत 20 से 21 में सज़ा के हुक्म के बाद सज़ा का अल्तवा. आयत 22 से 24 सज़ा के अल्तवा के बावजूद कुछ सज़ा पर अमल दरामद. और अगर फजल से मौदा नस्ल से कफ़ारे की अतला ना दी जाती तो वो और उनकी बिगड़ी हुई नस्ल दायमी नाउमीदी में रहती. आजमाने वाला वो सांप की शक्ल सूरत में इब्लीस था. यकीनी बात है कि हवा को फरेब देने और बहकाने वाला इब्लीस ही था. इब्लीस और शैतान एक पुराना सांप है. वो हलाक करने वाली रूह है. अपनी तख्लीक के लिहाज से रोशनी का फरिश्ता था और खुदा के तख्त का मुकर्रब हाज़र बाश था, लेकिन गुनाह के बायस अपनी पहली हालत से गिर गया और बाहर निकाला गया. वो खुदा के तख्त और जाओ जलाल का बागी हुआ. वो जानता था कि मैं इंसान को बगाड़े बगैर हलाक नहीं कर सकता. चनाचा शैतान भी यही खेल सकता था कि हमारे पहले वालिदैन से गुनाह कराए और उनके खुदा के दरमियान जुदाई पैदा करा दे. इस वक्त पूरी नस्ल इंसानी की गोया एक ही गर्दन थी और इसी पर शैतान ने वार किया. सांप की शक्ल सूरत में इब्लीस था. जिस शख्सियत को आजमाया गया वो औरत थी. उस वक्त वो अकेली और अपने शोहर से दूर मगर ममनुआ दरख्त के नज़दीक थी. ये इब्लीस की अयारी थी कि उसने नाजुक ज़र्फ़ को आजमाइश का निशाना बनाया. उसकी हिकमत अमली थी कि औरत से उस वक्त मुखातिब हो जब वो अकेली थी. वो हुक्म को धोखा साजी से दोहराता है, जैसे मुमानत सिर्फ इस दरख्त की नहीं सारे दरख्तों की है. वो तंज़िया अंदाज इख्तियार करता है. वो औरत को झिड़कता है कि दरख्त पर हाथ डालने से झिझकती है. शैतान बड़ी अयारी और चालाकी से इलाही हुक्म की शोहरत को दागदार करता है कि वो गैर यकीनी और गैर माकूल है और इस तरह लोगों को गुनाह की तरफ खींचता है. इस सवाल के जवाब में औरत ने इस शरीयत की वाज़िया और पूरी तफसील बता दी जिसके मतहत वो थे. सांप के साथ बातचीत में शामिल हो जाना औरत की कमज़ोरी थी. आजमाइश से मुफाहमत कर लेना हमेशा ही ख़तरनाक होता है. इसको शुरू ही में हकारत और नफ़रत से रद्द कर देना चाहिए था. आयत 4 में तुम हरगिज़ न मरोगे. यकीनी बात नहीं कि तुम मरोगे, चनाचा कुछ थोड़ा सा खा लो. शैतान इंसानों को पहले शक करना और फिर इनकार करना सिखाता है. पहले उनको शकी बनाता है और फिर दर्जा बदर्जा दहरिए मुनकर खुदा के मुनकर बना देता है. यकीनी बात है कि तुम नहीं मरोगे. वो तरदीद को पूरे यकीन के साथ पेश करता है और वही अल्फाज इस्तेमाल करता है जो खुदा ने आगाही की तस्दीक के लिए इस्तेमाल किए. वो अपनी ख्वारी को छुपाता है ताकि उनको भी ख्वारी में खींच लाए. वो उनको यकीन दिलाता है कि इससे फ़ायदा होगा. अगर वो इनको अपनी हालत बेहतर बताने के इम्कान का मशवरा ना देता तो वो इनको कायल नहीं कर सकता था कि वो अपने आप को तबाह बर्बाद करने का ख़तरा मोल लें. वो इनके दिल में ख्याल डालता है कि वो फल खा लेने से तुम्हारी हालत बहुत बेहतर हो जाएगी. तुम नेको बद के जानने वाले बन जाओगे, यानी हर बात जान लोगे जो जानने के लायक है. आजमाइश के इस हिस्से की हमायत में वो दरख्त के नाम का गलत इस्तेमाल करता है. वो इसके मायने को उलट देता
اور بگاڑ دیتا ہے۔ گویا یہ درخت ان کو نیکی اور بدی کی اقسام اور اصل کے بارے میں نظری اور تصوری علم دے دے گا، اور سب کچھ فوری طور پر ہو جائے گا۔ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہیں اچانک اور فوری تبدیلی نظر آئے گی کہ سب کچھ بہتر ہو گیا ہے۔ یہ سارے خیال ان کے دل میں ڈالنے سے ابلیس ان کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے اپنی موجودہ حالت پر بے صبری، اپنے رتبے اور وقار میں ترقی، گویا وہ خدا بننے کے قابل ہے۔ وہ ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ خدا نے پھل کھانے سے منع کرنے میں تمہارے لیے کوئی اچھا منصوبہ نہیں رکھا ہوا۔ وہ تم کو اس درخت کا پھل اس لیے نہیں کھانے دیتا کہ پھر تم اپنی طاقت کو جان لو گے اور اس کا مقابلہ کرنے لگو گے۔ اس میں خدا کی بڑی ہتک تھی، اس کی انتہائی بے قدری اور تحقیر تھی، اور اس کی بلائی کی فضیحت تھی کہ گویا وہ اپنے ہاتھوں کے کام سے ڈرتا ہے اور جن کو خود بنایا ان کے لیے خوشی کا سامان نہیں کرتا۔ ابلیس اپنے جھوٹ کو اب بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ اور آدم نے کھایا، وہ اپنی بیوی کے اسرار سے ہار گیا۔ اس نے حیات کے درخت کو نظر انداز کیا جس کے کھانے کی اس کو اجازت تھی، اور نیک و بد کی پہچان کے درخت سے کھایا جس کی ممانعت تھی۔ آنکھیں تو کھل گئیں لیکن ویسی نہیں جیسے وہ سمجھتے تھے، بلکہ ان کی شرمندگی اور رنج اور افسوس دیکھنے کو کھلی۔ ممنوعہ پھل کھاتے ہی فوراً خوف نے ان کو آ دبایا۔ انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ کیسی افسوسناک تبدیلی ہے! خدا ان کے لیے دہشت بن گیا تھا۔ ان کے اپنے ضمیر ان کو الزام دے رہے تھے اور گناہ کا اصلی رنگ، اصلی چہرہ دکھا رہے تھے۔ ان کے انجیر کے پتے ان کے کام نہ آئے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم قصوروار ہیں۔ ان کا مقدمہ سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ آزمانے والے کا جھوٹ اس نے یقین دلایا تھا کہ تم محفوظ رہو گے، لیکن اب وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم محفوظ ہیں۔ اس نے یقین دلایا تھا کہ تم کو پہچان حاصل ہوگی، علم حاصل ہوگا، لیکن اب وہ کچھ نہیں جانتے، اتنا بھی نہیں جانتے کہ خود کو کہاں چھپائیں۔ اس نے یقین دلایا تھا کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، عظیم، دلیر، جرأت مند، لیکن اب وہ مجرم ہیں جن کا جرم ظاہر ہو گیا ہے۔ گنہگاروں کی بہت بڑی حماقت یہ سوچ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا سے چھپا سکتے ہیں۔ صادق منصف کے سامنے ان بگوڑوں کا مجرم ٹھہرایا جانا۔ خدا نے ایک چونکا دینے والے سوال سے آدم کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ لیا۔ تو کہاں ہے؟ یہ نہیں کہ کس جگہ ہے، بلکہ کس حالت میں ہے۔ کیا سب کچھ جو تجھے پھل کھانے سے حاصل ہوا یہی ہے؟ غور کریں، آدم کے بارے میں یہ تفتیش پرفضل اقدام اور اس پر مہربانی تھی تاکہ وہ بحال ہو جائے۔ اگر گناہگار خیال کریں کہ ہم کہاں ہیں تو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں گے جب تک خدا کے پاس واپس نہ آ جائیں۔ آدم کا جواب جو اس نے کانپتے ہوئے دیا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ وہ اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرتا، لیکن اپنی شرمندگی اور ڈر کو ماننے میں ایک لحاظ سے اعتراف کرتا ہے۔ قصوروار اپنے ہی اعتراف سے مجرم ثابت ہوتے ہیں تو بھی اپنی خطا کے لیے بہانے پیش کرتے ہیں اور اسے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے کیسے اعتراف کرایا گیا؟ خدا نے آدم سے پوچھا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ تجھے اپنے ننگے پن اور شرمندگی کا احساس کیسے ہوا؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو کم دیا تھا اسے نہ کھانا؟ غور کریں، اگرچہ خدا ہمارے سارے گناہوں کو جانتا ہے تو بھی چاہتا ہے کہ ہم اسے بتائیں۔ وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم دنائی اور رغبت کے ساتھ اعتراف کریں، اس لیے نہیں کہ اسے علم ہو جائے بلکہ اس لیے کہ ہم حلیم ہو جائیں۔ آدم سارا الزام اپنی بیوی کے سر تھوپتا ہے۔ چنانچہ سیکھیں
کبھی کسی ایسی وجہ سے گناہ میں نہ پڑیں جو عدالت میں بری نہ کرا سکے۔ چنانچہ لازم ہے کہ ہم اپنے ضمیروں کے خلاف کبھی عمل نہ کریں، اور دنیا کے بہترین دوست کو بھی خوش کرنے کی خاطر خدا کو ناراض نہ کریں۔ لیکن اس معاملے میں بدترین بات یہی نہیں، آدم نے صرف سارا الزام اپنی بیوی کو دیتا ہے، بلکہ یوں بیان کو ترتیب دیتا ہے کہ اس کا اطلاق خدا پر بھی ہوتا ہے۔ غور کریں کہ جن کو آزمائش آتی ہے وہ کہیں کہ خدا نے ہمیں آزمایا ہے۔ ان میں ایک عجیب رجحان پایا جاتا ہے کہ اگر ہم خدا کی نعمتوں کا غلط استعمال کریں تو خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے معذور ٹھہرتے ہیں۔ ہوا سارا الزام سانپ پر لگاتی ہے، سانپ نے مجھ کو بکایا۔ گناہ وہ فرزند ہے جسے کوئی بھی اپنا ماننے کو تیار نہیں۔ یہ علامت ہے کہ گناہ بدنام کرنے والی چیز ہے، چنانچہ سیکھیں۔ خدا فوراً فیصلہ صادر کرتا ہے اور ان آیات میں سانپ سے شروع کرتا ہے، کیونکہ اس پر پہلے ہی خدا سے بغاوت کرنے کا جرم ثابت تھا۔ آزمانے والے کے لیے جو فیصلہ صادر ہوا اسے سانپ پر بجلی گرنے کے مترادف سمجھنا چاہیے۔ ابلیس کے اعلی کاروں کو اس کی سزا سے حصہ ملنا چاہیے۔ یہاں سانپ خدا کی لعنت کے نیچے آ جاتا ہے تو سب چوپائے اور دستی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا۔ غیر تقدیس شدہ ہوشیاری، چلاکی انسان کے لیے اکثر لعنت کا باعث ثابت ہوتی ہے، اور انسان برائی کرنے میں جتنا زیادہ چلاک ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ شرارت کرتے ہیں۔ سزا کے حکم کا اصل نشانہ ابلیس ہے، جس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے سانپ کو وسیلے کے طور پر استعمال کیا، لیکن اصل عمل کام کرنے والا وہ خود تھا۔ اب خدا اور انسان دونوں کے درمیان، دونوں کے بڑے دشمن پر دائمی لعنت ڈالی گئی۔ سانپ کے پردہ میں اس کو سزا سنائی گئی۔ اس کا تجسم کہ وہ عورت کی نسل سے ہوگا، یعنی اس عورت کی نسل سے، چنانچہ نسب نامہ اتنا بلند چلتا گیا کہ اسے آدم کا بیٹا ظاہر کرتا ہے۔ لیکن خدا عورت کو یہ اعزاز دیتا ہے کہ وہ مسیح کو اس کی نسل کہتا ہے، کیونکہ عورت ہی تھی جس کو ابلیس نے بہکایا تھا اور آدم نے جس پر الزام لگایا تھا۔ اس طرح خدا اپنے فضل کو بڑھاتا ہے۔ اگرچہ عورت گناہ کرنے میں پہلے تھی، لیکن اولاد ہونے جننے سے نجات پائے گی۔ یہاں عورت کو اس کے گناہ پر سزا کا حکم سنایا جاتا ہے۔ عورت کو دکھ درد کی حالت دی جاتی ہے۔ ایک حالت کا خصوصی بیان ہے اور وہ ہے اولاد جننے کی حالت، لیکن اس میں غم اور ڈر شامل ہے۔ غور کریں کہ گناہ دنیا میں رنج و غم لایا۔ اگر ہم قصور نہ کرتے تو رنج و غم سے واقف نہ ہوتے۔ کہا گیا ہے کہ درد و غم بڑھ جائے گا، میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا۔ اگر ہوا خود ممنوع پھل نہ کھاتی اور اپنے شوہر کو کھانے کی آزمائش میں نہ ڈالتی تو کبھی شکایت نہ کرتی کہ مجھے تابع رہنا پڑتا ہے۔ چنانچہ تابع فرمانی سخت کام ہے، پھر بھی اس پر بڑبڑانا نہیں چاہیے۔ غور کریں کہ اس آیت میں کہر و غضب کے ساتھ رحم بھی ملا ہوا ہے۔ عورت کو درد و غم تو ہوگا، لیکن یہ بچہ جننے پر ہوگا۔ لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا، اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی۔ سزا کا یہ حکم لعنت نہیں تھا کہ عورت تباہ و برباد ہو جاتی، بلکہ تنبیہ تھی تاکہ وہ توبہ کی طرف آئے۔ خدا نے 3 طرح اپنی ناراضگی یعنی غصہ کے نشان آدم پر لگائے۔ نمبر 1، اس سزا کے مطابق آدم کی جائے رہائش لعنتی ہو گئی۔ نمبر 2، اس کے سارے کام اور خوشیاں تلخ ہو گئی۔ نمبر 3، اس کی زندگی کوتاہ یعنی چھوٹی ہو گئی۔ نمبر 1، اس سزا کے مطابق آدم
کی جائے رہائش لانتی ہوگی، اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی، اور اس لعنت کا اثر یہ ہوا کہ وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی۔ وہ اچھے پھل اور پیداوار دے گی، مگر اس کے لیے انسان کو مشقت کرنی اور مہارت دکھانی پڑے گی۔ خود آدمی کو لعنتی نہیں ٹھہرایا گیا جیسے سانپ کو ٹھہرایا گیا تھا۔ خدا نے آدم کے لیے برکت رکھ چھوڑی ہے، وہ اب تک زمین کے اوپر ہے۔ زمین کھل کر اسے نگل نہیں گئی، حالانکہ اپنی ابتدائی خوبصورتی اور زرخیزی کے لحاظ سے ابتر ہو گئی ہے۔ نمبر 2، ہم نے دیکھا کہ اس کے سارے کام اور خوشیاں تلخ ہو گئی ہیں، یعنی اب سے اس کا کام مشقت بن جائے گا اور وہ اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ گناہ کرنے سے پہلے اس کا کام ایک مستقل خوشی تھا۔ باغ کی باغبانی کے لیے تھکا دینے والی محنت درکار نہ تھی۔ اگر آدم گناہ نہ کرتا تو اسے پسینہ نہ بہانا پڑتا۔ محنت کرنا ہمارا فرض ہے، ہمیں اس فرض کو وفاداری سے پورا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ہم نے دیکھا کہ اس کی زندگی کوتاہ یعنی چھوٹی ہو گئی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے اس کے دن کیسے مصیبت سے بھرے ہیں، یہ مہربانی ہے کہ تھوڑے ہیں، تاہم موت فطری طور پر خوفناک ہے، خواہ زندگی کیسی خوشگوار کیوں نہ ہو۔ سزا کے حکم کا اختتام یوں ہوتا ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ تیرا بدن، وہ حصہ جو خاک سے لیا گیا تھا، اس میں لوٹ جائے گا کیونکہ تو خاک ہے۔ تیری جان تیری بدن کو چھوڑ جائے گی اور بدن مٹی کا لواندہ بن جائے گا، پھر اسے قبر میں رکھ دیا جائے گا۔ یہی اس کے لیے مناسب جگہ ہے اور وہ زمین کی خاک میں مل جائے گا۔ اور اس بات کی یقین دہانی ہے کہ خدا نے جو برکت اس کو دی تھی اسے واپس نہیں لیا کہ پھلو اور بڑھو۔ سزا ملتوی ہونے کی برکت کہ خدا نے ایسے گناہگاروں کو چھوڑ دیا کہ سب زندہوں کے والدین ہوں۔ یہاں ایک اور مثال ہے کہ ہمارے پہلے والدین کے گناہ باوجود خدا کو ان کی فکر ہے۔ وہ اپنے نافرمان فرزندوں کی تادیب تو کرتا ہے، لیکن ان کو میراث سے محروم نہیں کرتا، بلکہ ایک مہربان اور شفیق باپ کی طرح انہیں کھیت کی سبزی کھانے کو اور چمڑے کے کرتے پہننے کو مہیا کرتا ہے۔ لازم ہے کہ ہم شکر گزاری کے ساتھ خدا کی نعمتوں کو تسلیم کیا جائے کہ اس نے ہمیں نہ صرف خوراک بلکہ پوشاک بھی دی ہے۔ انسان کو خوشیوں کے باغ سے نکالنے اور خارج کرنے کا خدا کا طریقہ، اس نے انسان کو باہر نکال دیا اور باہر ہی رکھا۔ اس نے انسان کو باغ سے باہر نکال کر عام کھلی زمین میں بھیج دیا۔ یہ علامت ہے کہ وہ اور اس کی خطاکار نسل خدا کے ساتھ اس رفاقت سے خارج ہیں جو فردوس کی برکت اور جلال ہے۔ انسان کو وہ زمین جوتنے کو بھیج دیا گیا جس سے وہ نکالا گیا تھا۔ اس کو مشقت کی جگہ بھیجا گیا، اذیت کی جگہ بھیجا نہیں گیا۔ اس کو مٹی پر بھیجا گیا، قبر میں نہیں بھیجا گیا۔ Thanks for this video. Keep supporting, keep sharing. God bless you and welcome to Bible Tafsir for Learn Bible. Thanks a lot for your support. Please subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys.